स्टेज पर जलवा फरमा काबिल कदर ज़ाकिरीन हज़रात, कुर्सियों पर बैठे सामिईन हज़रात और ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लग रहा है मैंने जो हदीस आपको सुनाई वो भूल चुके हैं, यानी सलाम का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए। तो इसको भूलना नहीं है, बल्कि आपको हमेशा याद रखना है। सिर्फ मैं ही नहीं, अगर कोई भी आपको सलाम करे तो मोहब्बत से उसका जवाब देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमा अश-शुहदा बिक़ौलिही वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल इमामैनिल हसनैनिल करीमैनि व अला साइरि अस्हाबी अजमईन व अलैना मअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अश-शहीदु ला यजिदु अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम और आप मिलकर मेरी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिये दुरूद व सलाम निछावर करें और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज आपके सामने चंद अशार
پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عقل بشر نہ سما جھگے رتبہ حسین کا. عقل بشر نہ سما جھگے رتبہ حسین کا. عقل بشر نہ سمجھ رتبہ حسین کا. کونوں مقام ہوتا ہے چرچا حسین کا. کونوں مقام ہوتا ہے چرچا حسین کا. اور ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا. ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا. ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا. جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا. اور حوروں نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا. حوروں نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا. حوروں نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا. نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا. نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا. اور اللہ رے مقام یہ رتبہ حسین کا. اللہ رے مقام یہ رتبہ حسین کا. اللہ
नेटवर्क की इस्लामिक आवाज तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल कल अपने न जान सब बख्शवाएंगे जिसने सजाया जी ये जलसा हुसैन का। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिसने सजाया जी ये जलसा हुसैन का। और करबो बला के तब के हुए रेत जार पर करबो बला के तब के हुए रेत जार पर करबो बला के तपते हुए करबो बला के तपते हुए रेत जार पर उम्मत के वास्ते था वो सजदा हुसैन का। उम्मत के वास्ते था वो सजदा हुसैन का। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात वक्त काफी हो चुका है क्योंकि अब तक जो सिलसिला चल रहा था वो ना तो मनक़बत का चल रहा था और रोजाना इसी तरह से ना तो मनक़बत का सिलसिला जारी रहता था। रोजाना मैं अपने दिल में सोच कर आता था कि किसी दिन मौका मिलेगा तो नात पढ़ूंगा, लेकिन आज लास्ट दिन था। मैंने सोचा कि जब इमाम आली मकाम के जाकिरीन में उन लोगों में जिक्र उन लोगों का नाम लिखा जाए कि जिन्होंने आपकी शान में मनक़बत पढ़ी है, तो इसलिए मैंने पढ़ दिया ताकि मेरा नाम भी उन लोगों के नाम में दर्ज हो जाए। तो हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि हमने इमाम आले मकाम और खुलफाए अरबा के जिक्र को सुना, तौहीद और रिसालत के बारे में जाना, इमाम आले मकाम की शहादत के बारे में सुना। और हमें इतना वक्त नहीं मिल सका कि अहादीस मुबारका की रोशनी में शहादत की फजीलत वगैरह बयान करते, लेकिन फिर भी आपको हदीस मुबारका की रोशनी में और कुरान की तफसीर की रोशनी में चंद मिनटों में समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद माबादे करबला आपके सामने 20 या 25 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट करके ख़त्म करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि इसलिए कि मैं आज देख रहा हूँ जिस तरह से रोज़ाना लोग आते थे उस तरह से आज नहीं है। लोग थके हुए हैं और ख़ास तौर से मैं भी थका हुआ ही हूँ। आप लोगों से इल्तिमास करूंगा कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। मैं हूं अगर बीमार तो आपको भी बीमार होना चाहिए। यानी जिस तरह से आज जो है मुझे नहीं बोलना है बल्कि मुझसे ज्यादा आपको बोलना है। मैंने हदीस मुबारक आपके सामने तिलावत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशहीदु
لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو شہید ہوتے وقت، یعنی انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ اللہ کی راہ میں اپنے سر کو کٹا دیتا ہے، اپنے جان اور مال کو لوٹا دیتا ہے، تو ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص. یعنی شہید کو شہادت کے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی تکلیف تم کو ایک سوئی کے چبھونے سے ہوتی ہے. اب انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ انسان کو زخم لگے، اس کے سینوں کو تیر سے چھلنی کر دیا جائے اور اس شخص کی گردن کو اس کے بدن سے الگ کر دیا جائے، لیکن پھر بھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی. تو میں سائنسی دلائل سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کا آپریشن کیا جاتا ہے، جب کسی کا جو ہے کسی جگہ کو چیرا لگایا جاتا ہے تو اس شخص کو نشے کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو نشے کا انجیکشن لگا دیا جائے تو اگرچہ اس شخص کو اندرونی اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس نشے کی وجہ سے اس شخص کو جو ہے کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر کسی انسان کو نشے کا انجیکشن دے دیا جائے تو اگر اس شخص کے اعضاء کو کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے، جیسا کہ آپ لوگوں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر کسی کے پیٹ کا آپریشن ہوتا ہے، کسی کے کڈنی کے اندر پتھری ہو جاتی ہے تو اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اس سے پہلے اس کو سن کرنے کی دوائیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس شخص کے اگرچہ پیٹ کو چیر دیا جاتا ہے، اس شخص کے پیٹ کو چاٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے. اور میں آپ کو قرآنی دلائل کے ساتھ سمجھاؤں مختصر سے انداز میں کہ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر زلیخا فریفتہ ہو گئی، ان پر لوگوں نے طعنہ زنی کی، ان پر عورتوں نے طعنہ زنی کی، تو زلیخا نے عورتوں کی دعوت فرمائی اور عورتوں کو مدعو کیا. عورتیں زلیخا کے مکان پر تشریف لاتی ہیں اور زلیخا نے ان عورتوں کے ہاتھ میں چاقو بھی دے دیا اور ان عورتوں کے ہاتھ میں پھل یا لیمو وغیرہ بھی دے دیا. اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے کمرے سے باہر بلایا. حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ عورتوں کے ہاتھ میں چاقو تھا، عورتوں نے نیبو کو کاٹنا چاہا، ایک طرف نگاہ حسن یوسف پر تھی تو عورتوں نے بجائے نیبو کے کاٹنے کے عورتوں نے یہ بیک زبان کہا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یعنی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو عورتوں نے پھلوں کی جگہ پر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیکن ان عورتوں کو تکلیف کا احساس نہ ہوا، خون نکلتا رہا، تکلیف کا احساس نہ ہوا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے کہتی ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب عورتیں دیکھتی ہیں تو حسن کو دیکھنے کے بعد میں اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتی ہیں. تو تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ ہے یہ حسن یوسف ہے کہ حسن یوسف پر عورتیں اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتی ہیں. یعنی حسن یوسف پر
کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے عرب. یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ جس پر عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر لوگ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ لیں تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے اپنی گردنوں کو کٹا دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، یعنی انسان دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب انسان اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو جب اس کی جان اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے تو پروردگار عالم کا اسے زیارت نصیب ہو جاتی ہے، پروردگار عالم کا دیدار کر لیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس کی روح قبض ہونے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی جو ہے دنیا کی کسی بھی چیز کی تمنا نہیں کریں گے، آرزو نہیں کریں گے. جب جنت کے میوہ جات کو کھائیں گے، جنت کے پھلوں کو کھائیں گے تو وہ دنیا میں دوبارہ آنے کی تمنا نہیں کریں گے بلکہ دنیا کی لذتوں کو بھول جائیں گے. لیکن جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہوگا، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لٹایا ہوگا، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شہادت میں لذت کتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے ہوں گے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ پروردگار عالم، ہم نے تیری جنت سے بہت فائدہ اٹھایا، ہم نے تیری جنت سے میوہ جات کو کھایا، ہم نے کوثر سے پانی کو پیا. اے پروردگار عالم، جو لذت ہمیں شہادت کے وقت آئی تھی وہ لذت تیری جنت میں نہیں مل رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ پروردگار عالم، ہمیں دنیا کے اندر بھیجا جائے اور ہم اسی طرح سے قتل ہوتے رہیں، زندہ ہوتے رہیں، قتل ہوتے رہیں، زندہ ہوتے رہیں، ہمیں بار بار شہادت نصیب ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کے اندر لذت کتنی ہے. چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروردگار عالم کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، اپنے گھر کو لٹا دیا، اپنے بیٹوں کو قربان فرما دیا، اپنے بھتیجے کو قربان فرما دیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں فتح اور کامیابی مل گئی ہے. حضرات محترم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں شہید ہو جاتے ہیں. اب ابن زیاد کے سپاہی جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہل بیت تھے، آپ کے اہل خانہ تھے، ان کو قیدی بنایا گیا، آپ کے خیموں کے اندر آپ کو لگا دیا گیا. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خیموں کو آگ لگا دی گئی. امام علی مقام کو 3 دن تک پیاسا رکھا گیا. اب کوئی انسان یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ امام علی مقام 3 دن تک پیاسے رہے. اگر امام علی مقام چاہتے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے والد بزرگوار، جب امام علی مقام کے والد بزرگوار کی بارگاہ میں لوگوں نے شکایت کی کہ یا امیر المومنین، نہر فرات کا پانی جو ہے بڑا بڑھ کر کے آیا ہے، یا امیر المومنین اس کے لیے کوئی انتظام فرمائیے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ پر نہر فرات کے لیے نشان لگا دیا وہاں تک نہر فرات کا پانی کم ہو جاتا ہے. تو وہی نہر فرات ہے، وہ نہر فرات کہ جس پر قبضہ حضرت مولا کائنات کا ہے. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یزیدیوں کا نہر فرات پر قبضہ تھا، امام علی مقام کو پانی نہیں دیا گیا. چنانچہ دیکھنے والوں نے دیکھا
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو امام علی مقام کی بارگاہ میں جس طرح سے حضرت مولا کائنات کے کہنے سے نہر فرات کا پانی کم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر امام علی مقام نہر فرات کے پانی کو حکم فرما دیتے تو نہر فرات کا پانی امام علی مقام کے قدموں میں چل کر کے خود چلا آتا۔ لیکن امام علی مقام کو اسی طرح سے امتحان دینا تھا، جیسا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک شخص نے گستاخی کی کہ امام علی مقام نے جب خندق کو کھودا اور خیمے کے ارد آگ لگا دی تو مالک بن عروہ شقی القلب انسان امام علی مقام سے کہتا ہے کہ آپ نے آخرت کی آگ سے پہلے دنیا ہی کے اندر آگ جلا لی، معاذ اللہ رب العالمین۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، امام علی مقام نے دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، اور اس شخص سے کہا کذب یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ بولا، اور امام علی مقام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم اس شخص کو جلا کر کے مار۔ امام علی مقام کا دعا فرمانا تھا کہ اس شخص کا گھوڑا جو ہے وہ دوڑنے لگتا ہے اور یہ گھوڑے سے گرتا ہے اور اس شخص کا پیر جو اس کے رکام میں اٹک جاتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اس کو آگ کی طرف لے کر کے دوڑتا ہے اور گھوڑا اس کو خندق کے اندر گرا دیتا ہے اور گھوڑا وہاں سے دور چلا جاتا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام اگر دعا فرما دے اے پروردگار عالم اس کو جلا کر کے مار، تو پروردگار عالم اس کو اس طرح کی سزا عطا فرماتا ہے۔ تو اگر امام علی مقام اسی طرح سے پانی کو حکم فرما دیتے تو پانی امام علی مقام کے قدموں میں چل کر کے خود چلا آتا، لیکن امام علی مقام نے دعا نہیں فرمائی۔ جب ایک شخص نے اتنا سنا تو یزیدی لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگتا ہے، امام علی مقام جب یہ شخص چل جاتا ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو یہ عزت، یہ عظمت عطا فرمائی۔ ایک یزیدی لوگوں میں سے شخص جب اتنا سنتا ہے، اتنا سننے کے بعد میں وہ کہتا ہے کہ آپ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے بارے میں بددعا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کو سزا عطا فرما۔ چنانچہ امام علی مقام نے بددعا فرمائی، یہ شخص قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے اس شخص کو ایک کالا بچھو کاٹ لیتا ہے اور یہ شخص چلاتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص کالے بچھو کے زہر سے یہ شخص چلاتا پھر رہا تھا، اسی طرح سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو امام علی مقام جب کسی کے لیے بددعا فرما دیتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر امام علی مقام اگر چاہتے تو اگر آپ فرما دیتے، پانی کی اشارہ فرما دیتے تو پانی خود چل کر کے امام علی مقام کے قدموں میں آ جاتا۔ یہاں تک کہ اسی طرح ایک شخص نے اور امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی، وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ امام حسین دیکھو نہر فرات اپنی طغیانی پر ہے، نہر فرات سے لوگ پانی پی رہے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اس سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو اس پانی سے ایک قطرہ نہ دیا جائے گا۔ امام علی مقام نے جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں امام علی مقام اس کے لیے بددعا فرماتے ہیں۔ امام علی مقام بددعا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے پیاسا مارنا۔ امام علی مقام کا بددعا فرمانا تھا۔ امام علی مقام نے بددعا فرمائی، یہ شخص جو علاقہ پکارتا تھا، یعنی پیاس پکارتا تھا، اگرچہ ان کا بظاہر نہر فرات پر قبضہ تھا، اس کو لوگ پانی لا کر کے دیتے ہیں، پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پانی پیا نہیں جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص پیاس پکارتے اسی طرح سے ہلاک ہو جاتا ہے اور واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ تو میں ان عبارت سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے اپنی زبان سے جو کہا پروردگار عالم نے اسے پورا فرما دیا، اور امام علی مقام نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار عالم
فرات کے پانی کو میرے قدموں میں بھیج دے. امام عالی مقام اگر چاہتے تو نہر فرات کو حکم فرما دیتے تو نہر فرات کا پانی آپ کے قدموں میں چل کر کے آ جاتا. لیکن امام عالی مقام نے نہر فرات کے پانی کو حکم نہیں دیا کہ نہر فرات کے پانی ہمارے قدموں میں چل کر کے آ جا. لیکن حضرات محترم امام عالی مقام کے نہر فرات کے پانی کو نہ پینے میں حکمت یہ ہے, اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اگر امام عالی مقام نہر فرات کے پانی کو بلا لیتے تو امام عالی مقام کے قدموں میں نہر فرات کا پانی چل کر کے آ جاتا. اور امام عالی مقام کے قدموں میں اگر آپ کی کرامت سے نہر فرات کا پانی چل کر کے آ جاتا تو لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا. اگر کسی کو جہاد کے لیے حکم دیا جاتا تو وہ شخص یہی کہتا کہ ہم امام عالی مقام کی طرح کرامت والے نہیں ہیں. تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اپنی کرامت سے نہر فرات کے پانی کو اپنے قدموں میں بلانے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی شہادت کو پیش کر کے دین اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے. تو پروردگار عالم نے امام عالی مقام کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائی. تو وہاں پر امام عالی مقام کرامت دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی شہادت کے ذریعے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے. یہ شان ہے امام عالی مقام کی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور یہ امام عالی مقام کی شان ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے سر کو سجدے میں کٹا کر کے سچے مسلمانوں کو یہ درس دے دیا کہ اگر تم پر مصیبت کا وقت آئے, ظلم و بربریت اگر کسی ملک کے اندر پیدا ہو جائے, اگر کوئی حاکم وقت نمازوں کو پامال کرنے لگے, زکات کی ادائیگی کو چھوڑ دے, یزید پلید نے ایسا ہی کیا. یعنی اس نے یہاں تک کہ شریعت کی پامالی کی, نمازوں کو چھوڑا جانے لگا, یہاں تک کہ اس شخص کے دور میں یزید پلید کے دور میں بھائی بہن سے نکاح کو اس نے جائز قرار دے دیا. تو ایسے عالم میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اپنی شہادت کے ذریعے یہ سبق دیا کہ لوگ اگر جابر بادشاہ اگر آپ کے سامنے آ جائے, اگر آپ پر جابر بادشاہ کی حکومت قائم ہو جائے تو اس کی حکومت کو تسلیم نہ کرنا بلکہ اپنے سر کو وہاں پر نہ جھکانا. اگر تمہیں سر دینا پڑے تو سر دے دینا لیکن اس کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکانا. اور یہ امام عالی مقام ہے, آپ ہی کا حصہ ہے کہ آپ نے اولی الامر منکم کی صحیح تفسیر لوگوں کو سمجھا دی. اگر امام عالی مقام یزید پلید کی اگر جھوٹی بھی بیعت کر لیتے تو آج لوگوں کو اولی الامر منکم کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. لوگ یہی سمجھتے کہ ہر بادشاہ کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے. تو امام عالی مقام نے اولی الامر منکم کا معنی صحیح معنی میں سمجھا دیا. چنانچہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا ان لوگوں نے شہید کیا اور ان کے ظلم و بربریت یہاں تک بڑھی کہ امام عالی مقام کو شہید کرنے کے بعد میں آپ کے خیموں کو جلا دیا گیا اور امام عالی مقام کے گھر والوں کو قیدی بنایا گیا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی, امام زین العابدین کو قیدی بنایا گیا, آپ کے اہل بیت کو قیدی بنایا گیا اور قیدی بنا کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا, ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ کیا گیا. چنانچہ وہاں پر ابن سعد خود رک جاتا ہے اور ابن سعد جو ہے وہ یعنی اس کے جو مقتولین تھے, جو جہنمی لوگ تھے, جو یزیدی لوگ تھے, ان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور ان کو دفن کر دیتا ہے. لیکن اسی طرح سے امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں کے جنازے کو اسی طرح سے پڑا رہنے دیتا ہے. حضرات محترم, میں یہاں پر آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابن سعد نے اپنے مقتولین کی نماز جنازہ بھی ادا کی, ان کو دفن بھی کیا. لیکن حضرات محترم, امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ تو اس نے دفن کیا. اب میں یہاں پر میرا وجدان, میرا ایمان اور میرا یقین اور کچھ کہتا ہے ابن سعد نے ان کو دفن نہیں کیا. یہ ضروری نہیں کہ اس نے اپنی مرضی سے دفن نہیں کیا, بلکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں چاہا, پروردگار عالم کی مشیت یہ نہیں چاہا کہ وہ امام عالی مقام کو دفن
دفن کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، امام صاحب آپ کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب یہ بیان کرتے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہو جائے، اگر وہ شخص جو ہے اگر وہ جنتی ہے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونے والے تمام کے تمام لوگ جنتی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا وصال بریلی شریف میں ہوتا ہے تو لوگ چوک در چوک جاتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ اللہ کے ولی کے جنازے میں شامل ہو کر کے اپنا نام جنتی لوگوں میں لکھا لوں۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جنتی کا نماز جنازہ ادا کر لیتا ہے تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک جہنمی کہ جس نے امام علی مقام کو بے دردی کے ساتھ میں قتل کیا، وہی شخص امام علی مقام کی نماز جنازہ پڑھے تو گویا اس نے نماز جنازہ نہ پڑھی، اس میں اس کی کوئی خاصیت نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کی مشیت کو ایک گوارا نہیں تھا، امام علی مقام کو ایک گوارا نہیں تھا کہ وہ امام علی مقام کی نماز جنازہ ادا کرے، تو اس لیے اس نے نماز جنازہ ادا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ زندہ باد۔ تو امام علی مقام نے نہیں چاہا کہ یہ میری نماز جنازہ ادا کرے، اس لیے کہ اگر وہ نماز جنازہ ادا کرتا تو اس کے لیے ایک بہانہ ہو جاتا کہ میں نے ایک جنتی کی نماز جنازہ ادا کی ہے، تو پروردگار عالم کی مشیت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ الغرض یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے سر جب اس کے پاس میں جاتے ہیں، ابن زیاد ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے، اس چھڑی سے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے مبارکہ پر چھڑی سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر حضرت زید بن ارقم حضور علیہ السلام کے صحابی موجود تھے۔ جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ تڑپ گئے، مچل گئے اور ابن زیاد سے کہا کہ ابن زیاد اس چھڑی کو ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ ان لمحہ مبارکہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ حضرات محترم، ابن زیاد کا ظلم و تشدد اس طرح سے بڑھتا ہے کہ ابن زیاد ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ پورے نہیں ہو گئے ہوتے، اگر آپ سٹیا نہیں گئے ہوتے تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔ یہاں تک کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کو لعنت اور ملامت کرتے ہوئے اس کے دربار سے نکل جاتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے دربار سے نکلتے ہیں تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نے برا کیا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ اچھے لوگوں کو قتل کر رہے ہو اور برے لوگوں کو غلام بنا رہے ہو۔ ہائے افسوس کہ تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا ہے۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ ابن زیاد جو ہے وہ کوفہ کی جامع مسجد میں آتا ہے، جامع مسجد میں آ کر کے اپنی بکواس کو شروع کرتا ہے، پہلا خطبہ پڑھتا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ بظاہر حضور علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے تھے، حمد و صلات پڑھتا ہے، حمد و صلات کے بعد میں کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے امیر المومنین یزید کو فتح عطا فرمائی اور امیر المومنین کے دشمن کو شکست عطا فرمائی۔ حضرات محترم، وہاں پر
ایک محب اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے، ابن زیاد امام علی مقام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور امام علی مقام کے والد بزرگوار حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر جانا کے بیٹے تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، حضرت امام حسین اور ان کے والد سچے ہیں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم نبی کے نواسے کو قتل کرتے ہو اور ان کو قتل کرنے کے بعد میں صدیقین کی طرح باتیں کرتے ہو۔ حضرت محترم ابن زیاد کا ظلم و تشدد اس طرح سے بڑھ جاتا ہے کہ ابن زیاد جو ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیتا ہے۔ آپ کے خاندان والے لوگ آپ کو چھڑا لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو چھڑا کر کے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ابن زیاد جو ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اپنے دربار میں بلا دیتا ہے اور اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابن زیاد قتل کرا دیتا ہے۔ ان کی خطا صرف اتنی تھی کہ انہوں نے امام علی مقام کی شان میں تعریف کی اور حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں آپ نے کچھ الفاظ کہے، جس کی وجہ سے یہ ابن زیاد جو ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو رہا ہے، 12 بج چکے ہیں، جلدی جلدی بتا کر کے رخصت ہو جاؤں۔ اب یہ یہاں سے قافلہ کوفہ سے قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب سیدنا امام علی مقام کی شان پر قربان جائیے کہ امام علی مقام کے سر کو اور شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا، کہ امام علی مقام کا حصہ ہے کہ امام علی مقام کے سر انور کو جب نیزے پر چڑھایا گیا تو امام علی مقام کے لبہائے مبارکہ سے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرات محترم، امام علی مقام وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ کی تفسیر بن کر کے لوگوں کو نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر کے خولِ بن یزید چل رہا تھا۔ ایک مقام پر امام علی مقام کا یہ قافلہ جو کہ قید کر کے لایا جا رہا تھا، یہ قافلہ ایک مقام پر رکتا ہے۔ جب یہ قافلہ رکتا ہے اور یہ قافلے والے جب جانا شروع کر دیتے ہیں، خولِ بن یزید آپ کے سرحائے مبارکہ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ حضرات محترم، جب آپ کا سرحائے مبارک اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے، اور یہ عبارت تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، حضرات محترم، یہ خولِ بن یزید حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے، حضرت زینب سے کہتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ ان کا سرحائے مبارک اٹھنے کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ دیکھنے میں آپ کی شکل و صورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ملتی تھی، اور جب آپ غصے کے عالم میں ہوتی، جب آپ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت سکینہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو حضرت سکینہ کو جب لایا گیا، حضرت سکینہ جب قافلے کے اندر ملتی ہے، اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اٹھتا ہے۔ اس تاریخ طبری سے یہ پتا چلتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہونے کے بعد میں بھی اپنی بیٹی سکینہ کی حفاظت فرما رہے ہیں، جب تک امام علی مقام اس قافلے سے روانہ نہیں ہوتے ہیں، کہ جب تک کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے یہ قافلہ چلتا ہے، شام کا وقت ہو جاتا ہے، یہ قافلہ ایک گرجا گھر کے پاس میں پہنچتا ہے، تو اس گرجا گھر پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ، یعنی کیا یہ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں
کہ جن لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، شفاعت جدہ یوم الحسابی، کیا یہ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کہ ان کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ان کی شفاعت فرمائیں گے؟ حضرات محترم، جب ان اشعار کے بارے میں پوچھا گیا تو ایک روایت میں اس طرح سے ملتی ہے کہ ایک غیب سے قلم نمودار ہوا اور اس قلم نے ان اشعار کو لکھا، اور ایک عبارت اس طرح سے ملتی ہے کہ یہ اشعار اس دیوار پر پہلے ہی سے لکھے ہوئے تھے۔ وہاں پر جب راہب سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اشعار کس طرح سے لکھے گئے ہیں تو وہ راہب جواب دیتا ہے کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ یہ اشعار کس نے لکھے ہیں، لیکن البتہ اتنا جانتا ہوں کہ یہ اشعار تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے کے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، جب اس شخص کو اس قافلے کے بارے میں پتا چلتا ہے، اس شخص کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر مبارک کو لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، جب وہ شخص حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھتا ہے تو سر مبارک کو دیکھنے کے بعد میں وہ راہب کہنے لگتا ہے کہ تم لوگ ہم سے 10,000 درہم لے لو، لیکن ایک رات کے لیے امام علی مقام کا سر مبارک ہمارے حوالے کر دو۔ حضرات محترم، یہ لوگ مال کے لالچی تھے، امام علی مقام کے سر مبارک راہب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام کا سر مبارک ہے، جب یہ راہب امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے گھر میں لے کر کے جاتا ہے، ایک روایت تو اس طرح سے ہے اور میری یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے یہ دونوں روایتیں الگ الگ ہوں اور دو لوگوں کے تعلق سے ہوں، تو ایک روایت میں تو اس طرح سے ہے کہ راہب نے 10,000 درہم لے کر کے امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے پاس میں لیا، اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے، ہو سکتا ہے دونوں واقعے الگ الگ ہوں۔ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو جب یزیدی لوگ لے کر کے جا رہے تھے تو ایک گرجا گھر کے پاس میں ٹھہرتے ہیں، جب گرجا گھر کے پاس میں ٹھہرتے ہیں تو اس سے گرجا گھر میں ٹھہرنے کی اجازت مانگتے ہیں، تو وہ گرجا گھر میں ٹھہرنے کی اجازت تو نہیں دیتا ہے، لیکن وہ قافلے والوں کو اور سرحائے مبارکہ یعنی جن صندوقوں کے اندر رکھے گئے تھے ان سرحائے مبارکہ کو گرجا گھر کے اندر لے لیتا ہے۔ ایک روایت میں جو کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اس طرح سے ہے کہ 10,000 دے کر کے وہ شخص امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے پاس میں لیتا ہے اور اس سے غرد و غبار اور خون وغیرہ صاف کر کے عطر و خوشبو لگا کر کے دستہ بستہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ امام علی مقام کے سر مبارک سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی شان دیکھتا ہے تو اس شان کو دیکھنے کے بعد میں فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فوراً مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یزید چاہ رہا تھا کہ دین کی تبلیغ رک جائے گی، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک شہید نہیں ہوئے تھے تب بھی دین کی تبلیغ فرما رہے تھے اور شہید ہونے کے بعد میں بھی دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ حضرات محترم، اور دوسری روایت اس طرح سے ہے کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو جب ایک گرجا گھر کے اندر رکھا جاتا ہے تو گرجا گھر کے اندر پادری دیکھتا ہے کہ سر مبارک آپ کا جن صندوقوں کے اندر رکھا گیا تھا وہ صندوق کھلا ہوا ہے اور اس کی گویا چھٹ پھٹ گئی ہے اور صندوقوں سے لے کر کے آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ اور جب اس شخص نے دیکھا کہ کچھ عورتیں بیٹھ کر کے رو رہی ہیں اور ان عورتوں میں ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے میں تمہارا کل بروز قیامت تمہارا انتقام ضرور لوں گی، اور ایک غیب سے ندا آتی ہے کہ بوڑھے انسان اپنی نظروں کو جھکا لے، اس لیے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرات محترم، جب راہب اتنا دیکھتا ہے، اتنا دیکھنے کے بعد میں وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر جب ہوش میں آتا ہے تو حضرات محترم تاریخ بتاتی ہے جب اس شخص نے اتنا دیکھا
اتنا دیکھنے کے بعد میں راہب سمجھ جاتا ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے تعلق سے میں نے تورات و انجیل میں پڑھا ہے. جب وہ شخص تورات و انجیل پر غور و فکر کرتا ہے, اس شخص کو تورات و انجیل کی عبارات یاد آتی ہیں, تو فوراً وہ شخص بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ امام علی مقام کی شان ہے کہ امام علی مقام شہید ہونے کے بعد میں بھی دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں. اور ایک روایت یہ بھی ہے, اور یہ دوسری روایت ہے کہ امام علی مقام کا یہ لوٹا پٹا قافلہ جب دمشق کی جانب جا رہا تھا تو ایک مقام آتا ہے, تو پہاڑی کی برابر میں یہ لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں. حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں, ان کے خادمان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میرے پاس میں کچھ اشرفیاں ہیں کہ آپ کے لیے کچھ چادر وغیرہ خرید کر کے, کھانا وغیرہ بستی سے خرید کر کے لے آؤں. حضرات محترم, صبح کا وقت ہو چکا تھا. آپ کی خادمہ حضرت شیری رضی اللہ تعالی عنہا اس قصبے کے دروازے پر جاتی ہیں تو قصبے کا دروازہ بند پاتی ہے. جب قصبے کا دروازہ بند پاتی ہے, قصبے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں. حضرت شیرین نے قصبے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے ایک شخص نمودار ہوا, اور اس شخص نے جو ہے آپ کا نام لے کر کے پکارا اور بڑے عزت اور تکریم کے ساتھ میں آپ کو اپنے مکان کے اندر لے گیا. حضرت شیرین نے جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت شیرین سے, یعنی اس شخص کا نام عزیر بن ہارون ہے, یعنی وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا وہ علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے, اور انہوں نے بتایا کہ اے عزیر تو جا کہ پہاڑ کے نیچے ایک قافلہ آیا ہوا ہے, اس قافلے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں, اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا سر مبارک ہے, اور آپ اس سر مبارک کے پاس میں جانا اور ہمارا سلام عرض کر دینا. حضرت محترم عزیر کہتا ہے کہ مجھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ بشارت فرمائی. جب میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کیا ان کا دین سچا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ان کا دین سچا ہے, ان کے بارے میں ہم سے عہد اور میثاق لیا گیا تھا, یعنی جو لوگ ان کے دین پر نہیں ہیں وہ بددین ہیں. حضرات محترم عزیر یہ کہتا ہے, اور یہ کہنے کے بعد میں بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ میں حضرت شیرین کے ساتھ میں آتا ہے, اور حضرت شیرین کے ساتھ میں یعنی کچھ کپڑے وغیرہ لاتا ہے, اور کپڑے وغیرہ اہل بیت اطہار کو نظر کر دیتا ہے. اور جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جب سلام عرض کرتا ہے تو عزیر نے دیکھا, کیا دیکھتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لمحہ مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. جب عزیر نے اتنا دیکھا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا دیکھنے کے بعد میں یہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا. سبحان اللہ. حضرات محترم یہ شان ہے امام علی مقام کی کہ آپ شہید ہونے کے بعد میں بھی لوگوں کو داخل اسلام فرما رہے ہیں. پھر یہ لٹا پٹا قافلہ یزید پلید کے دربار میں پہنچتا ہے. شیرنی آ چکی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اب جو ہے پروگرام ختم کر دیا جائے. جب یزید پلید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچتا ہے تو یزید پلید جو ہے پہلے حیلے اور بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے. اس میں بہت سارے جو ہے اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں, یہاں تک کہ یزید پلید جو ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے پاس میں بلاتا ہے, اور امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ جو ہوا اس کو جانے دیجئے, اب اگر آپ کو کوئی تکلیف وغیرہ ہو تو آپ ہمیں لکھتے رہیے گا. چنانچہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے,
یزید نے بہت سارے حیلے بہانے کرنا چاہے، اور یزید امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ اگر آپ کے بابا جان امام علی مقام براہ راست میرے پاس میں آتے، مجھ سے گفتگو کر لیتے، اور ابن زیاد پر لعنت و ملامت کرتا ہے کہ برا ہو ابن زیاد کا کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کر دیا، اگر امام علی مقام براہ راست میرے پاس آتے تو میں ان کو قتل نہ کرتا۔ چنانچہ امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ظالم، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، میرے باپ کے قتل کرنے والوں کو میرے حوالے کیا جائے۔ چنانچہ یزید پلید جو ہے اس بات کو آپ کی نہیں مانتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہمیں واپس مدینہ منورہ بھیج دیا جائے۔ یزید پلید نے اس بات کو منظور کر لیا، اور امام زین العابدین نے فرمایا کہ کل جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، مجھے مسجد کے اندر خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یزید پلید نے بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ جب یزید پلید کے دربار میں امام زین العابدین تھے، اختصار میں چند جملوں میں بتا رہا ہوں، تو امام زین العابدین سے یزید پلید کے بیٹے نے کہا تھا ایک نقارہ بجا کہ دیکھو یہ نقارہ میرے باپ کے نام کا بج رہا ہے یا آپ کے باپ کے نام کا۔ چنانچہ امام زین العابدین اس وقت خاموش رہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں اذان کی آواز آتی ہے۔ جب اذان کی آواز آتی ہے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اب یہ بتاؤ یہ جو نقارہ بج رہا ہے، یعنی اس سے پہلے جو نقارہ بجا تھا یہ ابھی بج رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد میں نہیں بجے گا۔ یہ بتاؤ کہ اب جو اذان کے اندر نقارہ بج رہا ہے کس کے نام کا بج رہا ہے، اور یہ نقارہ صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ یہ نقارہ کس کے نام کا بج رہا ہے، میرے نانا جان کے نام کا بج رہا ہے یا آپ کے نانا جان کے نام کا بج رہا ہے؟ حضرات محترم، اس گفتگو کو سننے کے بعد میں یزید پلید کے بیٹے کے پاس میں کوئی جواب نہیں رہتا ہے، یہاں تک کہ جمعۃ المبارکہ کا دن آ جاتا ہے۔ جب جمعۃ المبارکہ کا دن آتا ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں کہ جن کا حق تھا کہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو۔ حضرات محترم، بدل ناخواستہ یزید پلید آپ کو کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہونے کی اجازت دے دیتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، امام زین العابدین نے فرمایا کہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو کہ ان لوگوں نے ہمارے ابا جان امام علی مقام کو بے دردی کے ساتھ میں قتل کیا اور ہمارے مال و اسباب کو لوٹا، ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا۔ حضرات محترم، امام زین العابدین کی جب دردناک تقریر کو لوگوں نے سنا تو لوگ یزید پلید پر لعنت اور ملامت کرنے لگے۔ یزید پلید سمجھ گیا، یہاں سے یزید پلید کی ہار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یزید پلید غصے میں آ جاتا ہے اور مؤذن کو حکم دیتا ہے کہ اذان کہو، یہاں تک کہ مؤذن اذان کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے، جیسے ہی مؤذن اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد میں اشہدو ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ یہ نام جو لیا جا رہا ہے کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ تم جن کا نام لیتے ہو انہی کے نواسے کو تم نے بڑی بے دردی کے ساتھ میں قتل کیا۔ یہاں تک کہ یزید جو ہے مؤذن کو حکم دیتا ہے کہ اذان کو پورا کیا جائے۔ اس طرح سے اذان کو پورا کیا گیا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا یہ قافلہ جو ہے، حضرت نعمان بن بشیر جو کہ صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں پہلے بیان کیا گیا کہ جو کوفہ کے گورنر تھے، جس کو یزید پلید نے معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، نعمان بن بشیر کی موجودگی میں آپ کے ساتھ میں یہ قافلہ مدینہ المنورہ کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔
یہ قافلہ مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر اہل بیت اطہار سے بھی پناہ محبت فرماتے تھے، بڑی تعظیم اور توقیر کے ساتھ میں اس قافلے کو مدینہ المنورہ کی طرف لے کر کے گئے۔ چنانچہ مدینہ المنورہ میں اس قافلے کے پہنچنے سے پہلے اس قافلے کے پہنچنے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ حضرات محترم تمام کے تمام لوگ ان کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ میں بتاتا۔ یہ قافلہ مدینہ المنورہ پہنچ جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی آپ مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر بڑی آہو پغا کرتے ہیں اور امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرات محترم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر زار و قطار روتے ہیں اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری شکایتیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم خاص طور سے ایک بات بتا کر کے میں رخصت ہو جاؤں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید پلید نے اس قافلے کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں دفن کیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کربلا معلیٰ میں ہے۔ اور امام علی مقام ایک روایت اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جو ہے امام علی مقام کے بطن اطہر سے ملا کر کے کربلا معلیٰ میں دفن کیا گیا۔ حضرات محترم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لوٹا پیٹا قافلہ اس طرح سے مدینہ المنورہ پہنچ جاتا ہے۔ وقت نہیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں بیان نہیں کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسے 10 روزہ پروگرام جو ہوا یہ مکمل شہدائے کربلا کا جو بیان ہوا ہے، اس کو آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو توحید نیٹ ورک اپنے یوٹیوب پہ ڈالیے، توحید نیٹ ورک اپلوڈ کیجئے اور آپ کو پورا مکمل بیان شہدائے کربلا کا ملے گا، اور جتنا بھی معلومی کے اندر جو بھی بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں سب اس پہ ملیں گے۔ آپ عام حضرات سے گزارش ہے جب بھی سننا چاہیں توحید نیٹ ورک یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ یہ اپنا سولہ دن شان پروگرام کے باضابطہ طور پر اس کی کیسٹ بنی ہے، باضابطہ یوٹیوب پر توحید نیٹ ورک کے نام سے اس 10 روزہ پروگرام کو نشر کیا جا رہا ہے۔ لہذا حضرات پروگرام کو سنیں، ساتھ ساتھ اس پر عمل کی کوشش بھی کریں۔ لہذا امام حسین کا پیغام کربلا کا پیغام یہی ہے، زیادہ سے زیادہ سنیں، اس سے زیادہ کہیں عمل بھی کریں۔ لہذا آج ہمارے میں عمل کی کوتاہی ہے۔